जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, आज बात करनी है कि आज जो तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और बेसिकली एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं, जिनसे पाकिस्तान के एम्बेसडर जो इस वक्त काबुल में है उनकी भी मुलाकात हुई है। और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो बहुत सारी बातें की कि हम अपनी इस्लामिक एमिरेट बनाने जा रहे हैं, और अमेरिका को कहा कि दिल बड़ा करें। डोनर कॉन्फ्रेंस भी जो हुई उस जेनेवा में, उसमें भी बड़े प्लेजेस हुए। तो ये तो एक चीज है ही है जो हमारे सामने आ रही है, लेकिन पाकिस्तान के जो एम्बेसडर अमेरिका में, उन्होंने कहा है कि हम तालिबान को मानेंगे अगर वो कुछ कमिटमेंट्स करेंगे। और वो सारी बातें इंसानी हकूक और इन चीज़ों पे हवाले से है। इस सिलसिले में बात करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट की बैरिस्टर हामिद बशानी साहब से, क्योंकि ये लीगल मसले भी हैं। तो बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का शुक्रिया। सर, ये बताएं कि ये जो पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है तालिबान से कमिटमेंट्स, कि जी वो इंसानी हकूक का ख्याल रखें और बुनियादी हकूक का ख्याल रखें और एक इंक्लूसिव सेटअप बनाएं और सबको साथ लेके चले, आप नहीं समझते ये बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं? और तालिबान अपनी मर्जी से ही ये काम करेंगे, वो किसी की नहीं सुनेंगे। और दुनिया को जिस तरह का भी निजाम हुआ, तालिबान को उनको रिकग्नाइज ही करना पड़ेगा। आप इसको कैसे देखते हैं? थैंक यू जी चीमा साहब। वो बात ये है कि ये बहुत अनरियलिस्टिक किस्म की एक्सपेक्टेशंस हैं, पहली बात ये है। और ये तालिबान के जो वजूद के ख़िलाफ़ हैं, जो उनकी अपनी जो है एग्जिस्टेंस की जो रीज़न्स हैं, उनके साथ इनकी ये कॉन्ट्राडिक्टोरी है। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि तालिबान की पिछली हिस्ट्री तो आप छोड़ें, जो 20-25 साल की या 96 से लेके ही अगर, लेकिन जो हालिया हिस्ट्री है, ये अमेरिकन क्राइसिस के बाद जब अमेरिका ने निकलने का डिसीजन किया, तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि तालिबान ने कोई 20 किस्म के बयानात दिए हैं मुख्तलिफ इश्यूज़ पे, और उसके बरक्स एक्ट किया है। यानी उनके अमल में और उनकी गुफ्तगू में, या उनके जो वादे आप कह रहे हैं या जो भी ऐलानात हैं, उनमें बहुत बड़ा फ़र्क है। और तीसरी चीज़ ये है कि तालिबान जो हैं वो बुनियादी तौर पे एक बंच ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स को मजमुआ जो है वो मिला के तो एक तालिबान बनता है। इज़ नॉट ए, ये कोई इस तरह की एक यूनिफाइड किस्म की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। उसके अंदर बड़े डिफरेंट किस्म के लेयर्स हैं, और उन लेयर्स को डिफरेंट किस्म के लोग जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर उन लोगों की आगे देखी जाए, पहली बात यह है कि वो अफ़गानिस्तान के अवाम को रिप्रेजेंट नहीं करते, बल्कि एक ख़ास एक माइंडसेट पे मुश्तमिल एक एक्टिविस्ट का एक ग्रुप है। लेकिन अगर देख भी लिया जाए कि अगर कुछ लोगों को रिप्रेजेंट भी करते हैं, तो उनकी जो तवक्कुआत हैं तालिबान के साथ, जिनके सर पे वो खड़े हैं, वो पहले पूरी करेंगे। और उनकी जो तवक्कुआत हैं वो बिल्कुल जो उन तवक्कुआत के बरक्स हैं जो पाकिस्तान या किसी और मुल्क की तवक्कुआत तालिबान के साथ हैं। चूँकि ये एक शिद्दत पसंद लोगों का एक टोला है, जो बहुत ही अनयूजुअल और क्रूअल किस्म की लाइफ़स्टाइल पे बिलीव करते हैं। उसका नाम वो कोई दे दें, उससे नहीं फ़र्क पड़ता। वो उसको शरिया कहें या इस्लामी निज़ाम कहें या जो कहते रहें, लेकिन जो उनका सेट ऑफ रूल है, वो जो है वो बहुत अनयूजुअल है। तो वो क्यों उस पे बिलीव करते हैं कि वो कुछ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं जो इस तरह का निज़ाम चाहते हैं, और वो सब मिल-जुल के तो जो एक चीज़ बनती है उसको तालिबान कहते हैं। आप उनसे ये तवक्को रखें, तो ये तवक्को आप ऐसे ही होती है जैसे आप किसी मिलिट्री से ये तवक्को रखें कि ये कभी जंग ना करे, या पुलिस से तवक्को रखें कि लॉ एनफोर्समेंट से इसका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, या किसी गुंडे से ये तवक्को रखें कि ये सिर्फ मस्जिद में बैठा हो 24 आवर्स और गुंडागर्दी इसका काम नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। उनका अपना एक जो है वो एग्जिस्टेंस को भी तो देखें, और ये बहुत अनरियलिस्टिक है, और उन्होंने साबित कर दिया। शरिया के हवाले से आप देखें जो इक़दामात उन्होंने किए, मैं समझता हूँ कि उन्होंने वेरी क्लियरली अपना पोस्चर जो है वो वाज़े कर दिया। यूनिवर्सिटीज़ में और जिस तरीके से उन्होंने ख़वातीन को पर्दे में बिठा दिया। मैं ये नहीं कहता कि पर्दा करना कोई बुरी चीज़ है, लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, तो उसको ज़रा क्लियर करना ज़रूरी है कि पर्दे में ज़बरदस्ती बिठाना और पर्दा एज़ ए चॉइस
ایکسیپٹ کرنا، جیسے ہمارے یہاں کچھ خواتین چنتی ہیں کہ ہم نے پردہ کرنا ہے، اس میں فرق ہوتا ہے۔ ایجوکیشن کے حوالے سے جو انہوں نے اقدامات کیے اور جس طریقے سے انہوں نے ڈینائی کیا ایک ڈیموکریٹک سسٹم کو، اور جو ایک حکومت انسٹال کر دی اور جس طریقے سے نظام چلا رہے ہیں، ظاہر ہے ان میں سے کوئی بھی وہ نہیں ہے جس سے ویسٹ یا پاکستان یا کوئی توقع رکھتا تھا، اور یہی آگے بھی ہوگا۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ، بالکل یہی ہوگا آگے بھی جا کے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو سر یہ جو امریکہ سمجھتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ تو سمجھتے ہیں نا کہ ڈبل گیم کرتا رہا ہے، آج بھی سیکٹری بلنکن نے یہ کہا ہے، تو یہ پاکستان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہوگی، کیونکہ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ تو تیار نہیں ہے امریکہ کے ساتھ اس طرح انگیج کرنے کے لیے۔ ہماری لیڈرشپ سے مراد عمران خان ہے۔ عمران خان صاحب تو اس بات میں پھنس گئے کہ جی مجھے تو کال ہی نہیں آئی بائیڈن سے، اور میرے ساتھ تو انگیج ہی نہیں کر رہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آج وہ سیکٹری بلنکن ہے، سیکٹری آف اسٹیٹ نے یہ کہا ہے کہ جی ہم ری اسیس کریں گے پاکستان امریکہ کے تعلقات، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ، اور پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ریجنل اور انٹرنیشنل سپورٹ کے ساتھ طالبان کو ریکگنائز کریں گے، ہم دنیا کی سپورٹ کے ساتھ ریکگنائز کر رہے ہیں، دنیا ہمارے کردار کو ریکگنائز کرنا چاہ رہی ہے، ری اسیس کرنا چاہیے، آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، اس چیز کو تو میں براڈر جو ہے کانٹیکس میں دیکھتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک دلدل میں پھنسنے جا رہا ہے، سلولی بٹ شیورلی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اس وقت جو ہے وہ چین کے طالبان کے ایشوز پہ، چین کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے، اور ظاہر ہے پاکستان میں جو پالیسی میکر ہیں یا ڈیسیجن میکر ہیں وہ وائز لوگ ہیں۔ اب یہ بات نہیں کہ ان کو سامنے دیوار پہ لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا کہ طالبان کون ہیں، ہماری ان کے ساتھ کیا ڈیلنگ ہے، اور کیا ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایک طرف کر کے تو ایک آدھ ملک کے کہنے پہ یا ایک آدھ کسی قوت کے بیاف پہ اس طرح کا پوسچر اختیار کرنا بھی چاہیے یا نہیں۔ یہ کوئی پاکستان کی وزارت خارجہ میں بڑے ایکسپیرینس قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو پتہ ہے اس کا ری ایکشن کیا ہوگا۔ اب یہ جو بات امریکہ کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں آج سے نہیں بلکہ یہ 3 مہینے پہلے طالبان کی یہ جو ٹیک اوور سے یا امریکی انخلا سے 3 مہینے پہلے سے یہ باتیں چل رہی ہیں، جس کی ٹیون سیٹ کی تھی ایکچولی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، جس میں اس نے یہ کہا تھا کہ ہم نے پاکستان کو 15 بلین سے زائد پیسے دیے، اور اس کے جواب میں ہمیں دھوکہ اور ڈبل سپیک کے علاوہ کچھ نہیں ملا، پیسے یہ ہم سے لیتے رہے اور مدد ان کی کرتے رہے۔ اتنا زیادہ بلانٹلی جب ایک پریزیڈنٹ وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کے ایک بات کر لے تو اس کو اتنا لائٹ نہیں لیا جا سکتا، چونکہ وہ اس کی اپنی جو پرسنالٹی ٹریٹ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ہی واز ریپرزینٹنگ پیپل آف امریکہ ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم۔ تو اس کو آگے لے کے آگے بڑھا جا رہا ہے۔ اب امریکہ کے اندر ایک سخت قسم کی ڈویژن ہو گئی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، اور وہ رائے عامہ میں جو ڈویژن ہوتی ہے، امریکی سیاستدان رائے عامہ کو اگنور نہیں کر سکتے، چونکہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان نہیں ہے کہ عوام کہیں پیٹیں، ہڑتالیں کریں، جھنڈے اٹھائیں، بھوک ہڑتالیں کریں، کیمپ لگائیں، لیکن حکمرانوں نے اپنی روش برقرار رکھنی ہوتی ہے۔ یہ امریکہ یا کسی بھی ڈیموکریسی میں فار دیٹ پرپز پاسبل نہیں ہوتا، چونکہ عموماً سیاستدان بہت اوور سینسیٹیو ہوتے ہیں عوام کی رائے کے بارے میں۔ اب وہاں پہ رائے دو قسم کی جو سامنے آئی وہ بڑی خوفناک ہے۔ ایک جو ہمارے ہاں ڈسکس نہیں ہو رہی کہ اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور ویسٹ میں جو کرسچن فنڈامنٹلسٹ ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ جو شدت پسند ہے، ایکسٹریمسٹ ہے، چلو کرسچن کا لفظ ہٹا دیں، جو وائٹ سپرامسسٹ ایکسٹریمسٹ یا اس طرح کے گروپس ہیں، وہ اس وقت طالبان کے حق میں تالیاں بجا رہے ہیں۔ اگر آپ ان کی جو ویب سائٹس ہیں اور ان کے فورمز ہیں، ان پہ جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں اس پہ دیکھیں تو وہ ان کو مختلف طریقوں سے اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ ان کے ہمیں بھی طریقے سیکھنے چاہیے کہ انہوں نے کس طریقے سے یہ ساری جدوجہد کی اور کس طرح قبضہ کیا۔ یعنی یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ فنڈامنٹلزم کا ایک نیا ملاپ ایک نئے طریقے سے ہو رہا ہے، آلدو کہ اس کو وہ اس طرح پیش نہیں کر رہے۔ ایک تو یہ جو رائٹ ونگ امریکی رائے عامہ ہے وہ جتنی طالبان کی حمایت کرتی ہے، ظاہر ہے اس کو پھر وہ جو بائیڈن کے خلاف یوز کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جو بائیڈن کی شکست
اور اس نے امریکیوں کی بے عزتی کرا دی وغیرہ وغیرہ، اس کو اس طریقے سے پیش کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جو عام رائے عامہ ہے وہ بھی جو بائیڈن کے اس ڈیسیجن پہ نالاں ہے، ناخوش ہے، اور اس کو بڑا سختی سے جو ہے وہ کریٹیسائز کر رہے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے انہوں نے اب ان کے پاس بھی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، امریکیوں کے پاس ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ ہم کیسے نکل گئے۔ اب یہ تو انہوں نے ایسے بات کرنی شروع کر دی جی کہ یہ ناگزیر ہو گیا تھا، انیویٹیبل تھا، تو ہم نکل گئے، لیکن یہ کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے۔ تو ایکسپلینیشن کے اندر جا کے تو وہ جو مختلف بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں اس میں ایک پاکستان بھی ہے، جس میں مجھے لگتا ہے کہ اب پاکستان کے خلاف ایک بار پھر جو ہے وہ امریکہ میں سخت قسم کا موقف اختیار کیا جا رہا ہے، جس میں وہ پاکستان کو کہیں گے کہ یا تو آپ طالبان کو ہماری مرضی کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنے پہ مجبور کریں، یا پھر جو ہے آپ بھی تیار ہو جائیں کہ ہم آپ کے خلاف بھی جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔ اس کا یہ بڑا ایک جو ہے اب یہ چیز جو ہے وہ کلیئر ہو گئی ہے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک مشکل میں پھنس گیا ہے، چونکہ پاکستان کا یہ جو موقف ہے کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں جی کہ طالبان ہماری نہیں سنتے، اور دوسری طرف جو ہے وہ امپریشن یہ دیتے ہیں کہ افغانستان میں جو بھی گورنمنٹ بن رہی ہے، کابینہ ہے وغیرہ وغیرہ، اس پہ ہمارا مکمل ہولڈ ہے اور ہماری مرضی کے بغیر وہاں پتہ جو ہے نہیں ہل سکتا۔ تو یہ جو ڈبل سپیک کا لفظ آپ نے استعمال کیا یا کوئی استعمال کرتا ہے، اس کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ یو ہیو ٹو کم ریئلی کلین، اور آپ کو ایک جو ہے وہ واضح قسم کا جو ہے نا وہ موقف اپنانا پڑتا ہے، ورنہ یہ تو بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ مشکل پیش آ رہی ہے پاکستان کو، جو بہت زیادہ مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ لیکن بیرسٹر صاحب کبھی پاکستان میں کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ ہمارا طالبان کے اوپر کمپلیٹ کنٹرول ہے یا ہمارا بڑا انفلوئنس ہے؟ ہمارا فورن آفس جو لفظ استعمال کرتا ہے وہ وٹ ایور لمیٹڈ انفلوئنس وی ہیو، یہ ہمارے فورن آفس کے الفاظ ہیں جو میں نے اکثر ان کی پریس بریفنگ میں یا ان کی جو اسٹیٹمنٹ میں پڑھے ہیں۔ تو پاکستان یہ تو کبھی نہیں سر کہتا کہ ہمارا کمپلیٹ کنٹرول ہے وہاں پہ، ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا لمیٹڈ انفلوئنس ہے۔ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ ایک آپ اس کو کیا ڈپلومیٹک لینگویج کہیں گے، یا کہ آپ یہ کہیں گے کہ نہیں ہاں تھوڑا بہت یہ ہوگا، زیادہ نہیں ہے؟ نہیں، وہ تو یا آپ کہیں کہ ہمارا بالکل کوئی انفلوئنس ہے ہی نہیں، چونکہ آپ کوئی رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ طالبان کیا کر رہے ہیں یا فیوچر میں کیا کریں گے۔ تو پھر آپ جو وہ لمیٹڈ کہہ رہے ہیں اس کو ذرا ڈیفائن کریں نا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریلیونٹ بھی ہیں اور irrelevant بھی ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ محض طالبان کے حوالے سے وزارت خارجہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ منسٹرز کا دیکھیں نا، جو منسٹرز ہیں وہ اپنے اپنے طریقے سے چیزوں کو جس طریقے سے پیش کر رہے ہیں، ان کے دعوے تو اس طرح کے ہیں کہ وہاں تو ہر چیز جو ہے وہ ہماری مرضی کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب ظاہر ہے امریکی محض وزارت خارجہ کے بیانات تو نہیں پڑھتے نا، ان کے پاس تو ساری انٹیلیجنس رپورٹس ہیں پوری۔ اب گورنمنٹ جو ہے وہ کس طریقے سے کیا کام کر رہی ہے، آپ کے آدھے سے زیادہ منسٹرز تو وہ ہیں جو طالبان کے حوالے سے پرسنلی ان ایزی فیل کرتے ہیں، چونکہ پریزیڈنٹ مشرف کے دور میں جب طالبان کو گرفتار کیا گیا، مارا گیا، وکٹمائز کیا گیا، تو اس وقت بھی وہ منسٹر تھے۔ آپ کے کچھ منسٹر ایسے ہیں جو یہ دعوے کرتے تھے کہ طالبان کو ہم افغانستان میں انسٹال کر کے چھوڑیں گے، اور یہ جو ہے افغانستان ہمارے جو اسٹریٹجک ڈیپتھ اور دوسرا تیسرا والے لوگ ہیں جو وار مونگرز منسٹرز ہیں، ان کا موقف کل تک کیا تھا؟ تو آپ اگر پھنس جائیں تو موقف چینج کر جائیں تو اس کو کوئی نہیں سنتا نا۔ یہی امریکہ کا بیسیکلی الزام ہی یہی ہے کہ یہاں پہ سچ نہیں بولا جاتا، بلکہ ایسے ہمیں جو ہے وہ طرح طرح کی سٹیٹمنٹس دکھا کے بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ یہ اصل پرابلم ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا برسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک چیز کا ذرا میں ڈفرنس سمجھنا چاہتا ہوں، اور اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے اور کیا نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب سے افغانستان میں تبدیلیاں آئی ہیں، بھارت نے کیا کیا ہے کہ بھارت افغانستان کے معاملات کو ایک انسٹیٹیوشنل فریم ورک میں دیکھ رہا ہے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے برکس کی میٹنگ کال کی، پہلے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے اور پھر پرائم منسٹر مودی نے،
پھر انڈین اور آسٹریلینز مل رہے ہیں انڈر کوڈ تو یہی ڈسکس کر رہے ہیں. پھر جو G20 کے پلیٹ فارم پہ یہ ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور امریکہ کے ساتھ بھی یہ بڑے رابطے میں ہیں, جبکہ پاکستان کے پاس کوئی انسٹیٹیوشنل فریم ورک لائک SCO وغیرہ جو ہے وہ بھی ایکٹیو نہیں ہے. تو آج صدر پوٹن کی اور عمران خان صاحب کی کال پہ بات ہوئی ہے, اور انہوں نے آج یہ ڈسکس کیا ہے افغانستان کی سچویشن کو, اور یہ بات کی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ایک انسٹیٹیوشنل فریم ورک کے ذریعے طالبان کی ریکگنیشن کروانی چاہیے, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم سنگل ہینڈڈلی کسی ایک ملٹی لیٹرل فورم کے سہارا لیے بغیر کام کر رہے ہیں, کیا ہم یہ اس کام میں کامیاب ہو جائیں گے, یا کوئی ادارے کی ضرورت پڑے گی, یا ایک انسٹیٹیوشنل فریم ورک یا ملٹی لیٹرل فورم کی پاکستان کو جو ہے وہ اس کے ذریعے کام کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی, یہ تو بڑی کلیئر سی بات ایک یہ ہے کہ جو افغانستان کے حوالے سے پاکستان جو ایبسلوٹ کلیم کر رہا ہے نا, پاکستان کا تاثر یہ رہا ہے کہ افغانستان میں جو نئے حالات ہیں اس پہ کنٹرول صرف ہمارا ہے, اس میں باقی ساری قوتیں irrelevant ہیں. چونکہ اس میں اگر بنیادی طور پہ امریکی irrelevant ہو جاتے ہیں, جن کا ظاہر ہے یہ سارا پروسیس چلا آ رہا تھا, تو اس کے بعد اور تو کوئی دوسری قوت نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ ہم طالبان پہ یا افغانستان پہ کوئی اس طرح کا اثر رکھتے ہیں, جس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو بالکل آپ کارنر کر سکتے ہیں. ظاہر ہے اس میں مثلا روس ہے یا ایران ہے یا چائنا ہے, تو ان کے اپنے اپنے لمیٹڈ جو بھی اثرات ہیں یا انفلوئنس ہے وہ تو ڈیفینیٹلی ہے ہی ہے. لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے افغانستان کے نام پہ اور افغانستان کے ایشو پہ اپنی جو ویٹ ہے اس کو بہت زیادہ انفلیٹ کر لیا, اپنا جو قد بت ہے اس کو بہت زیادہ انفلیٹ کر کے پیش کر دیا, اور اٹ سٹارٹڈ ایکٹنگ لائک اے سپر پاور. یہ میں آپ کو بتا دوں, ایٹ لیسٹ افغانستان کے ایشو پہ اس میں انہوں نے کسی بھی ملک کے ساتھ سوائے چین کے اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ڈیولپ نہیں کی ہے. اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو چاہیے تھا کہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کے کام کرے, تو ظاہر ہے پوری انٹرنیشنل کمیونٹی تو کسی ایشو پہ بھی اکٹھی نہیں ہوتی, لیکن ایٹ لیسٹ میجارٹی آف دی کنٹریز جو ہیں وہ کسی بات پہ جب وہ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ اگر آپ چلتے ہیں تو آپ کے راستے بڑے آسان اور کافی حد تک محفوظ ہو جاتے ہیں. اب اس وقت سچویشن یہ ہے کہ پاکستان کو ویسٹ کی طرف سے ایک طرح کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ کریٹ کر دیا, پاکستان نے کریٹ ہو گیا, یہ جتنا پہلے نہیں تھا یہ نئے ٹرن سے پہلے. تو اب اگر افغانستان میں کوئی بھی سچویشن ٹرن لے لیتی ہے, مثلا طالبان کے ساتھ پاکستان کی کسی طریقے سے مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے, یا خود طالبان ٹاپل ڈاؤن ہو جاتے ہیں, یا ان کے خلاف کوئی ریزسٹنگ فورس جو ہے وہ زیادہ پاورفل ہو جاتی ہے, تو اس میں پاکستان کی ساری جو اچیومنٹس ہیں وہ زیرو ہو جاتی ہے, چونکہ وہ ہر چیز سارے جو ہے ڈیپینڈنسی ان کی طالبان پہ ہے. اب جو وہاں پہ مین پلیئرز ہیں ان کے ساتھ ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, اور جیسا کہ آپ نے فرمایا جو دیگر کنٹریز ہیں انہوں نے اس حوالے سے اپنی ایک کنسرن بھی کا اظہار کر دیا, جس میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ تو سر فہرست ہے. ظاہر ہے بائیڈن کی طرف سے فون نہ کرنے کا اس سے بڑا اور جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا ہوتا ہے. حالانکہ ایسے حالات میں فون کرنا پاکستان کا حق بنتا ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں ایز فار ایز آئی تھنک, چونکہ ظاہر ہے کہ ایک موسٹ امپارٹنٹ جڑا ہوا ملک ساتھ میں بنتا ہے, تو اس سے فون نہ کرنے کا مطلب یہی ہے نا کہ بھائی آپ جو مرضی کرتے پھریں, جو دعوے مرضی کریں, ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں, یہی ہے, اور تو اس کا کوئی ترجمہ نہیں. ایران نے اوپنلی بیان دیا, بلکہ اس کے پارلیمنٹیرینز اور منسٹرز نے کلیئرلی کریٹیسائز کیا پاکستان کو. آپ نے دیکھا کہ احمد نجاد جیسے جو فنڈامنٹلسٹ ہیں, جو چیزوں کو دوسرے اس نظر سے دیکھتے ہیں, انہوں نے اوپنلی کہا کہ پاکستان کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. اس کے بعد جناب صرف جو ہے وہ چین رہ جاتا ہے, اور چین کیا آپ کو پتہ ہے کہ ان کی پالیٹکس جس طریقے سے چلتی ہے وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ ہے, جو چین کے اپنے مفادات کے مطابق ہوگی. اگر نہیں ہوگی تو ان کو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے مفادات کو ڈیفینڈ کریں گے.
بالکل ٹھیک ہے. اچھا لیکن ہم بس صاحب جب یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان نے اپنے آپ کو بڑا اوور پلے کیا اس ساری سچویشن میں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بات حقیقت بھی نہیں ہے، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ فرینچ فارن منسٹر جو ہیں وہ دوحہ میں آئے ہیں، قطر، اور انہوں نے فرانس نے قطر کے ساتھ ڈائلاگ کیا، انگیج ہونے کی کوشش کی ہے فار افغانستان. ان کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لاسٹ ٹائم تو یہ تھا کہ افغانستان کو صرف پاکستان ہی ریپرزینٹ کر رہا تھا، لیکن اس دفعہ قطر بھی ریپرزینٹ کر رہا ہے، اس دفعہ شاید یو اے بھی کوئی تھوڑا بہت اس میں انفلوئنس رکھے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تو اور کسی امریکی عہدیدار کی بھی تک کال بھی نہیں آئی جب سے یہ معاملات جو ہیں وہ ڈس انگیج ہوئے ہیں. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس دفعہ شاید دنیا یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کا پورا انفلوئنس نہیں ہے طالبان کے اوپر، یا پورا، یا وہ سمجھتے ہیں کہ اور پاورز بھی موجود ہیں جو انگیج کروا سکتے ہیں ان ممالک کو طالبان کے ساتھ؟ نہیں، میں تو اس کو اس طرح بھی دیکھتا ہوں کہ یہ ان کا ری ایکشن ہے، اور وہ ڈائلیوٹ کر رہے ہیں پاکستان کے انفلوئنس کو ایک متبادل کو سامنے لانے کے بعد، کہ اگر ہم نے افغانستان سے بات کرنی ہے تو ہم آپ کے بجائے یہ راستہ بھی ہے. کیونکہ پاکستان سے بھی بات کرنے کی ہو رہی تھی نا، کون سا پاکستان نے وہاں پہ فوجیں بھیجنی تھی، بات تو یہی تھی نا کہ کوئی ڈائلاگ جو ہے اس کو اوپن کیا جائے. تو اس حساب سے جب آپ دیکھیں کہ وہ ایک متبادل کو سامنے لاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ متبادل چینلز کی طرف اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ جو ایگزسٹنگ چینلز ہیں وہ ان کی مرضی کا ڈیلیور نہیں کر رہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے پاس ایک بہت بڑا چانس آ گیا تھا. افغانستان جو ہے وہ پاکستان کی جو آئسولیشن تھی انٹرنیشنل کمیونٹی میں، اور بہت برے طریقے سے تھی، جس پہ کوئی بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ایف اے ٹی ایف آپ کے سامنے ہے کہ جس طریقے سے پاکستان گھر گیا تھا ایف اے ٹی ایف کی اس پورے پروسیس میں، آئسولیٹ ہو کے مکمل طور پہ جو ہے وہ پھنس گیا تھا، اور کوئی ظاہر راستہ نظر نہیں آ رہا تھا. تو اس کے لیے ان کو ایک بہت بڑا چانس مل گیا تھا اگر اس کو وہ کنسٹرکٹیو اور پازیٹیو ڈپلومیسی کے راستے پہ لے کے چلتے، اور یہ کہتے کہ ہم فارورڈ لوکنگ قسم کے پازیٹیو تھنکنگ قسم کا ملک ہیں، اور ہم فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں جہاں پہ ہمارا کوئی لیوریج ہے. لیکن اس کو بلیک میلنگ کے لیے استعمال کرنا کہ آپ ہمیں فون کریں، یا آپ نے کیوں نہیں کیا، یا آپ یہ کریں ہم یہ نہیں کریں گے، یا آپ اپنے بڑے بڑے جو ملٹری باسز ہیں ان کو سارے عام بھیجیں اور جا کے طالبان کو گلے لگانا شروع کر دیں، اس طرح کے کام کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ واقعی ڈبل سپیک کر رہے ہیں. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ہمارا جی لمیٹڈ یا نو انفلوئنس ہے، دوسری طرف آپ کے ٹاپ جو پاورفل سیگمنٹس ہیں آپ کی جو پاورفل ایلیٹ کے، وہ طالبان ان کو وزٹ پہ بلاتے ہیں، یا آپ خود جاتے ہیں اپنے آپ کو خود انوائٹ کرتے ہیں، یہ ایک دوسری بات ہے. لیکن خود انوائٹ کرنا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ طالبان نے کتنے لوگوں کو باہر سے انوائٹ کیا اب تک کہ آپ آ کے ہمیں کوئی مشورہ دیں یا ہم سے ملاقات کریں. تو یہ انفلوئنس ہے نا، تو تبھی ہو رہا ہے. تو آپ اس انفلوئنس کو اگر پازیٹیولی نہیں یوز کرنا چاہتے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل وہی غلطی ہے جو امریکہ کی جب طالبان کے ساتھ یہ جو واقعے کے 9/11 کے بعد جو سچویشن ہو گئی تھی، اس کو بھی اگر یہ ڈیفرنٹلی ٹیکل کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے. لیکن انہوں نے جو ہے وہ 100 پیاز بھی کھائے اور 100 جوتے بھی کھائے. اسی طرح پہلے انہوں نے جناب ایک عجیب قسم کی سولو فلائٹ اختیار کی، اور جب پھنس گئے تو طالبان کو پکڑ پکڑ کے امریکہ کے حوالے کرنا شروع کر دیا. جو دیکھ لیں ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، ملا ضعیف دوسرے تیسرے جو ان کے شکوے شکایات ہیں، ساری چیزیں وہ ضروری نہیں تھے، یہ کرنا ضروری نہیں تھا. یہ اگر ابتدائی سٹیج پہ وہ اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر دیتے کہ ٹھیک ہے طالبان جو ہے وہ ایک افغانستان ایک آزاد ملک ہے، اور اس میں ہم ایک حد تک کی کوئی انفلوئنس رکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتے. لیکن ایک طرف آپ کلیم کریں کہ وہاں جو کچھ ہے ہم ہیں، اور جب بات ڈیلیور کرنے کی آئے تو یہ جس طرح مجھے مہاتما گاندھی کی یہ بات یاد آ رہی ہے، ان پہ الزام تھا کہ وہ جناب کانگریس پہ جب کوئی ڈیسیجن کی بات ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ جی میں تو کانگریس کا 2 آنے کا ممبر بھی نہیں ہوں. 2 آنا اس وقت جو ہے وہ کانگریس کی ممبرشپ تھی، اور جب جو ہے وہ بات کوئی ان کے مطلب کی آتی تو وہ کہتے تھے کہ جناب میں تو ہندوستان کا ان چیلنجیبل لیڈر ہوں. تو اب یہ دونوں طرف نہیں آپ جا سکتے، آپ کو ایک طرف جانا پڑے گا.
لیکن میں بس تو آپ سے آخری سوال کروں گا. میں آخری سوال یہ ہے سر کہ دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے جو ڈبل سپیک نہیں کرتا؟ اور دنیا کا یا پھر یہ کہ پاکستان نہیں کر سکتا کیونکہ پاکستان کمزور ہے ذرا سا, دنیا سمجھ دیا فائنینشلی کمزور ہے, یہ ڈبل سپیک نہیں کرتے. ایران نے یمن, سیریا, عراق میں کیا کیا نہیں کیا مجھے بتائیں. اگر کسی ملک نے کھڑا ہوا ہے مغرب کے خلاف یا سعودی عرب کے خلاف یا باقی جو ادھر اتحاد کھڑے ہوئے, ادھر کیا کیا ایران نے نہیں کیا. ٹھیک ہے جی, اور وہ بھی ہمارے باتیں کر رہے ہیں جی آپ ڈرون کا استعمال کر رہے ہیں اور پنشیر میں مار رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں, وہ بھی ہم پہ الزام لگا رہے ہیں جنہوں نے پورے مڈل ایسٹ میں جنہوں نے اپنا گند پھیلایا ہوا ہے. آ گئی امریکہ کی بات, تو امریکہ کب پاکستان سے 100% چیزیں شیئر کرتا ہے؟ جب ہمیں ہمارے ساتھ چیزیں ہماری دیکھیں, جب ہماری لیڈرشپ بیٹھتی ہوگی تو جب وہ ہمیں شیئر نہیں کرتے کچھ ہمارے ساتھ. آپ مجھے یاد آ جائے ڈرون کی مثال دے لیتے ہیں, وہ کبھی پاکستان سے شیئر نہیں کرتے تھے کہ ہم کس کو مارنے جا رہے ہیں, کیا کرنے جا رہے ہیں, ہمارے مطلب ٹرسٹ ہی نہیں تھا. اسامہ بن لادن والا واقعہ ہے. تو پھر یہ تو دونوں ممالک, دونوں جو پارٹنرز ہوتے ہیں کسی بھی کانفلکٹ میں, سچویشن میں, صاحب وہ پھر ڈبل سپیک نہیں کرتے. یہ تو یا پھر یہ ہے کہ پاکستان کیونکہ فائنینشلی کمزور ہے ذرا, تو پاکستان میں بات کرنا زیادہ آسان ہے, باقیوں پہ کہنا ہے کہ نہیں پائیں تسی بڑے ہو, اونچے ہو, تہاڈی خیر ہے, تسی بولو بھی تو کوئی نہیں. آپ کیا اس بارے میں سر کیا کہتے ہیں؟ نہیں, آپ کی یہ بات تو درست ہے کہ ملک جو ہے وہ ڈبل سپیک کرتے ہیں, لیکن ڈبل سپیک کرنا اور اپنے پاؤں میں خود کلاڑی مارنا یا شوٹ کرنا جو ہے اس میں فرق ہوتا ہے نا. ڈبل سپیک آپ کر رہے ہیں تو اس کا آپ کو کوئی فائدہ نظر آ رہا ہو, یعنی مٹیریلائز ہو رہا ہو. آپ ایسا ڈبل سپیک کر رہے ہیں جو آپ کے مفادات کے خلاف ہے, اور آپ کی جو کوئی بھی تھوڑی بہت دیکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی میں ہر ملک جو ہے وہ اس طرح کے جھوٹ, جیسے آپ نے خود مثالیں دی, بولتا ہے, یا بعض اوقات سچ نہ بولنا بھی جھوٹ ہے جب آپ صحیح بات پہ بات نہیں کر رہے. لیکن ایک چیز بھی ہوتی ہے جس کو کریڈیبلٹی کہتے ہیں, کہ کریڈیبلٹی کے بغیر کوئی ملک انٹرنیشنل جو سفارتکاری میں اپنا وہ مقام نہیں بنا سکتا رسپیکٹیبل, جس کی وجہ سے دوسرے ملک اس کو سیریس لیں. اگر ایک ملک کی بالکل ریپوٹیشن ہی یہ بن جائے کہ جی آپ جو ہے ڈبل سپیک کرتے ہیں, آپ تو اصل بات ہی نہیں کرتے, آپ یہ جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں, تو اس کے بعد آپ کریڈیبلٹی لوز کر جائیں تو پھر آپ کی بات کو کوئی سیریس لیتا نہیں ہے. یہ ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ. اور اب پاکستان کی ضرورت یہ بنتی ہے کہ وہ اس کو تھوڑا کم کرے تاکہ اس کی کریڈیبلٹی ڈیولپ ہو, لیکن وہ اور زیادہ یہ کرتے جا رہے ہیں. ممکن ہے الٹیمیٹلی ان کا خیال ہو کہ ہم جو ہے ونر ہوں گے یا ہم کسی بہتر پوزیشن میں ہوں گے, ممکن ہے یہ ان کا خیال ہو, لیکن یہ آلویز اس طرح نہیں ہوتا, اور ماضی میں بھی اس طرح نہیں ہوا. آپ کے سامنے کہ جہاں کہیں بھی وہ کانفلکٹ کھڑا ہو گیا, سچویشن اس طرح بن گئی, اس میں پاکستان کو جو ہے وہ سخت قسم کا نقصان اٹھانا پڑا. ڈبل سپیک کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں, یہ ایف اے ٹی ایف میں پاکستان اس طریقے سے دیوار سے کیوں لگا تھا کہ تقریباً 15 سال تک پاکستان اس فیکٹ کو ڈینائی کرتا رہا کہ ہمارے ہاں کوئی لوگ ہیں جو ٹیررسٹ ہیں یا ٹیررزم کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں یا ان کو فائننس کرتے ہیں یا اس کی پریچنگ کرتے ہیں, جس میں آپ کے یہ حافظ سعید اور مولانا محسود اظہر اور ایسے لوگ تھے. ڈینائی کرتا رہا 15 سال تک. 15 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے, پوری ہسٹری دیکھیں صرف اس ایشو کی. اور اس کے بعد جب آ کے چاروں طرف سے گر گیا تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو وہ گرفتار کر لیے, ان کو تو ہم نے پابند سلاسل کر دیا, وہ تو بات ہی نہیں کر سکتے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہوتا ہے ڈبل سپیک کا نتیجہ, کہ اگر یہی کام وہ 15 سال پہلے کر لیتے تو ان کو ایف اے ٹی ایف تک نوبت ہی نہ آتی. چونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا رائٹلی اور رانگلی ایک متفقہ قسم کا مطالبہ آ گیا تھا, جس میں ایون یونائٹڈ نیشن بھی انوالو ہو گئی تھی کہ آپ ان لوگوں کو قابو کریں یا ان کے خلاف ایکشن کریں. تو اس کے بعد پھر آپ, یہ اصل میں پرابلم ہے, ورنہ یہ چھوٹا موٹا ڈبل سپیک تو ڈیفینیٹلی چلتا ہے, لیکن وہ اتنی خطرناک شکل اختیار کر جائے. اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی جو پالیسی افغانستان کے اندر ہے یہ ٹیررزم کو ڈیفینڈ کرنے کے مترادف ہے, چونکہ یونائٹڈ نیشن نے طالبان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اس میں سے 4 5 6 منسٹر جو ہیں وہ بلیک لسٹ ہیں, یونائٹڈ نیشنز کے اپنے کاغذات میں جو ہے وہ ٹیررسٹ ہیں. تو انہوں نے قطر بھی کر رہا ہے پھر,
है, कतर भी कर रहे हैं डिफेंड, जो भी कर रहा है, मतलब कतर तो अभी एक न्यू कमर है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, उनको तो वो अभी नया पता डिफेंड कर रहे हैं टेररिज्म को, हम पुराना कर रहे हैं। अभी तो उनको पता चलेगा 5-7 साल बाद कि इन हरकत और सकनात का जवाब क्या देना पड़ता है इंटरनेशनल कम्युनिटी। मैं सर ये समझता हूँ, ठीक है, आपका माशाल्लाह एक अच्छा पर्सपेक्टिव रहता है हमेशा से। मुझे, मेरी सर जाती राय ये है, मैं तालिबान की जो पॉलिटिकल और मजहबी सोच है ना, मैं उससे एग्री नहीं करता, बहुत सारी 99% एग्री नहीं करता। लेकिन मुझे इतना पता है कि हमारे बॉर्डर पे ऊपर एक 2600 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है एक मुल्क का। हमारी जो कॉम्प्लिकेशंस है ना, वो कोई नहीं समझ सकता जब तक आप उस बॉर्डर के उस पार एग्जिस्ट ना करते हो। हम 10 किस्म की गंद कर रहे होंगे, और मुझे बताए ना, जो जिया हमारे साथ कर गया है और जो सोवियत यूनियन और जो जिहाद कर गया, वो तो हमारी जड़ें उखाड़ के रख दी उस बंदे ने। लेकिन वो अलग बात है, मुल्क फिर भी खड़ा है, कहीं ना चल रहा है। लेकिन हमारी बिल्कुल पोजीशन डिफरेंट है, क्योंकि हम उस बॉर्डर के इस पार हैं। ये इस तरह का मुल्क 2600 किलोमीटर इधर का किसी और कोई मुल्क होता तो वो भी शायद इसी तरह तालिबान के साथ जो है ना वो अटकेलियां कर रहा होता, क्योंकि हमें पता है हमने इनके साथ वी हैव टू सर्वाइव विद देम। बट एनी हो सर, ये एक अनएंडिंग डिबेट है, और ये सारी बात है, इसमें एक मुल्क का अपना पर्सपेक्टिव है, दूसरे का अपना है, तीसरे का अपना है, और हर बंदे ने तालिबान को मतलब के लिए इस्तेमाल किया। ईरान भी सर तालिबान को इस्तेमाल करता है दाइश के खिलाफ, वो कहता है यार इनके साथ को। अभी रिसेंटली ये जो इतना ज्यादा असला तालिबान को मिला है, इरानियंस गेव इट, ये बड़े इंटेलिजेंस के लोगों ने ये सारी लिखा और बहुत सारा। बट एनी हो सर, once again sir, thank you very much. It's always pleasure talking you, and it's always an intellectual talk sir. Thank you very much. थैंक यू चीमा साहब, थैंक यू। अब मैं यहाँ पे बताता चाहूँ कि कभी कभी आपकी आवाज है ना बीच में डिम हो जाती थी, लेकिन वो जस्ट फॉर फ्यू सेकंड्स। तो कई दफा हमारे व्यूअर्स ही कह देते हैं पता नहीं चीमे ने आवाज घटा दी। नहीं, वो कई दफा वो हो जाता है, कोई जी, कनेक्शन कुछ इस तरह की चीजें हाँ जो हाँ, लेकिन वो कभी कभी होता था फॉर फ्यू सेकंड्स, 2-4 सेकंड 5 सेकंड, बाकी जरूर। नहीं नहीं, वो मुझे पता है, आपकी जो टेक्नोलॉजिकल नो हो है वो मेरी इतनी ही है तकरीबन। जी जी, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। वो जी आपने जी। सेंसर करने का सीख लिया कि सेंसर कैसे किया जाता है, या अभी नहीं? सर मुझे नहीं पता, मुझे जो रिकॉर्डिंग होती है मैं एज इट इज लगाता हूँ, बड़ा यही कोई रेयर, कोई 1000 में से शायद एक वीडियो भी मैंने इस तरह नहीं की होगी। और कई दफा मुझे वो कह देता यार मेरा फलां जगह वो एडिट करती, मुझसे होती नहीं है सर वो। तो बहरहाल सर, थैंक यू सर। चलें ना, फिर मुलाकात होगी ना। ओके, थैंक्स। खुदा हाफिज।